अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करें इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है मुल्क की, उसके हवाले से तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हों पाकिस्तान के या फॉरेन मिनिस्टर हों, मुल्क में इस वक्त जो सैलाब की वजह से सूरत हाल है, पाकिस्तान को जिस किस्म की इंटरनेशनल कहना चाहिए एक सिक्लूजन का सामने का ख़तरा था कि शायद करना पड़ सकता है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं जिसके अंदर माजी में जो हुकूमत थी उनका एक तरीक़ाकार था डील करने का इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ। फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके एग्जिट का जब वक्त आया और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि एक सुपर पावर को अपने एग्जिट के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो जाहिर है सारे मामले का पाकिस्तान पर एक मनफी असर हुआ उस वक्त। उस सारी चीज़ को केटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है, उसके लिए हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा ना सिर्फ लॉबी की बल्कि इफेक्टिव हमने देखा कि लॉबी की। और हम ये देख रहे हैं कि आलमी बरादरी जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारे पाकिस्तान के कंसर्न्स पर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर अभी वापस आए हैं काज़ाकिस्तान के दौरे से, और वो भी एक बहुत ही कामयाब दौरा, बहुत ही अहम सरबराहान जो है मुख्तलिफ ममालिक के, उनसे वहाँ पर हमने देखा कि उनकी मुलाकातें हुई। एक एंड पर हम देख रहे हैं कि ये मामला चल रहा है और दूसरे एंड पर हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी इदारों पर तनकीद, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद, और अपना उनका जो एक बयानिया है एक इंटरनेशनल साजिश का और इंटरफेरेंस का, वो एक नई बुलंदियों को हम देख रहे हैं कि छूता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें किसी भी ऐसी चीज़ की, किसी भी ऐसे फैसले की, किसी भी ऐसे इकदाम की जो कि अभी हो रहा है, खान साहब इत्तेफाक नहीं करते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेफाक नहीं करती, तो हम ये देखते हैं कि वो एकदम से उठकर उसके लिए इदारों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, वो इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। वो उनके बहुत सारे सीनियर और इंपॉर्टेंट रहनुमा ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर जाके नाम लेके इंपॉर्टेंट शख्सियात के इस मुल्क में उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनको उस पर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है तो बहुत ही अनअपोलोजेटिकली हम ये देख रहे हैं कि वो आगे आते हैं और आके ना सिर्फ उन लोगों के स्टैंड्स को डिफेंड करते हैं, बल्कि उनको उठाए जाने पर, अरेस्ट किए जाने पर या उनके खिलाफ कार्रवाई पर हम ये देख रहे हैं कि वो तनकीद और एहतजाज करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब इक़्तिदार में आने से पहले और जितना अरसा शुरू में इक़्तिदार में रहे, वो हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट हम जो है वो एक ही पेज पर हैं, इदारों के साथ हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं है, हम जो कुछ भी होता है मुशावरत के साथ होता है और यही एक सही तरीका है मामलात को आगे लेके जाने का। लेकिन जैसे जैसे उनको ये समझ में आना शुरू हुई कि इक़्तिदार अब जा रहा है, और जब इक़्तिदार चला गया तो जिस तरीके की तनकीद वो कर रहे हैं इदारों पर, और वो ये अब कह रहे हैं कि हम पपिट्स थे, हमें कंट्रोल किया जाता था, हमारा कोई भी डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, और ये तरीका नहीं है जिस तरीके से हुकूमतें चला करती हैं। मुताद्दिद जगहों पर उन्होंने कॉन्ट्रडिक्टरी इस हवाले से बातें की। उसके हवाले से एक क्लिप है हमारे पास, पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं क्लिप हमने आपको दिखाई है, और जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मेरी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ इदारों को जैसे खड़ा होना चाहिए वो खड़े हैं, और उसके बाद जब इक़्तिदार जाता है तो वो ये कहते हैं कि ऑर्डर्स तो कहीं और से आते थे। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने खुद खान साहब का इंटरव्यू किया जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी 2018 की, में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ वक्त का और मुझे कोई किसी इदारे का सरबराह आके कुछ कहने की कोशिश करे या कोई काम करवाने की कोशिश करे तो मैं देख लूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं कि कोई मुझे ऑर्डर दे सके। लेकिन अब वो यहाँ तक कह चुके कि हम पपेट्स थे। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं कुंडी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। खान साहब एक तरफ ये कहते नहीं थकते थे कि हम एक पेज पर हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, सब कुछ जो है, बल्कि वो तो ये कहते थे कि आप लोगों को मसला है इस बात से कि हम क्यों एक पेज पर हैं। अब वो ये कहते हैं कि हम पपेट थे। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ आप इस पर्सपेक्टिव में बात करें कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से हमेशा तनकीद होती रही। ये कोई अनोखे नए तरह की तनकीद नहीं है कि वो ये कहते हैं आप न्यूट्रल क्यों हैं, न्यूट्रल मत हों, आके किरदार अदा करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب 2018 کا الیکشن ہوا اس دن سے ہم نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پپٹ ہے, یہ جو ہے کسی اس وہ مان گئے ہیں آپ خود. تو اب وہ پہلے کہتے تھے اور ابھی آپ نے جو کلپس دکھائے جس میں وہ کہہ رہا تھا, یہ دیکھیں ماضی کے بھی کلپس ہے کہ میں اگر کوئی بھیک مانگنے جاؤں گا کشکول میں توڑ دوں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا اس کے اگر آپ پورا کریں اس کے اوپر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں آپ گے. ایک میراتھن اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے جو جھوٹ کے دعوے کیے تھے وہ سب اسی ہر چیز پہ انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج انہیں کہہ دیا کہ میں تو پپٹ تھا, میں کٹ پتلی تھا, فیصلے کوئی اور کر رہے تھے, مجھے تو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں تھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے جو انہوں نے جھوٹ بولا سائفر کے حوالے سے, ان کے اپنے ہی پریزیڈنٹ نے اس کی جو ہے وہ جھوٹ کی تصدیق کر دی کہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ الوی صاحب نے جو پچھلے دنوں انٹرویو میں کہا ہے, اور مطلب ہے کہ بڑے مطلب ہے کہ سمجھتا نہیں ہوں کہ سازش. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جس اینکر کو انٹرویو دے رہا تھا جس کے خلاف پی ٹی آئی پتہ نہیں کیا کچھ ٹرول کرتی ہے اور کیا کرتی ہے. بالکل ہم نے تو ان کے خلاف اور کچھ اور بھی ہماری ساتھی ہیں ان کے ہراسمنٹ کے خلاف آپ کو پتہ ہے پورا وہ کیا تھا. وہ جو ہے جس طریقے سے, لیکن دیکھیں ان سب چیزوں کے علاوہ آج جو سب سے بڑا فوکس ہماری اتحادی حکومت جو کر رہی ہے وہ ہے فلڈ کے اوپر. آپ دیکھیں فلڈ میں کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے, کیا کچھ ہوا ہے, لیکن یہ اگر خیبر پختونخوا میں فلڈ آئے ہوئے, ایک طرف وہ جلسے کر رہے ہیں دوسری طرف فلڈ ہے. آپ مجھے بتائیں 10 سال کی حکومت ہو گئے, آج خیبر پختونخوا میں جو بدنمنی دوبارہ آ چکی ہے, جو وار آن ٹیرر کی جنگ ہم نے لڑی تھی, جو ہم نے قربانیاں دی تھی, آج اس صوبے میں دوبارہ بدنمنی آ گئی ہے. آج محمود خان جو کہ وزیر اعلیٰ ہے اس کے گھر میں لوگ جلوس نکال رہے ہیں امن کے لیے, لوگ نکلے ہوئے روڈوں کے اوپر. آج ایک طرف ملالہ آتی ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریا کو وزٹ کرنے کے لیے, دوسری طرف اسی سوات میں وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کی گئی کہ بچوں کے وین پہ جو ہے وہ فائرنگ کی گئی. تو یہ چیزیں اب عمران بتائیں نا کہ آپ کی حکومت نے 10 سال میں کیا کیا. آپ تو کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے, آج بتائیں کیا کریں گے آپ. آج جو بدامنی آپ کے صوبے میں آپ کی نااہل اور نالائق حکومت نے جو بدامنی پھیلا دی ہے اور وزیر اعلیٰ کے اپنے شہر میں, تو کیا اب اس پہ کیا جواب دیں گے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سوائے خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کے علاوہ اور کہیں دکھتے بھی نہیں ہیں. حلقے کے عوام سنا ہے 2 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, وہ جا نہیں سکتے اپنے گھر میں. جو لوگوں نے جو اس دن جو امن کے لیے اور جو بدامنی کے خلاف جلوس نکالا ہے, سب دنیا دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. اور فلڈ کے نام پہ دیکھو اتنی بڑی میراتھن اور دعوے کیے کہ ہم نے 15 ارب کے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جمع کر لیے ہیں. کدھر ہیں وہ پیسے, کہاں خرچ کیے ہیں, کس کو دیے ہیں, کوئی چیز نہیں. صرف جو ہے ان کی جو ہے وہ لپ سروس تھی. آج لوگ اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں ریبلیٹیشن کا ورک ہم نے شروع کرنا. یہ فلڈ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہفتہ یا 10 دن میں یا 15 دن میں اس کو پورا کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک وہ ہے, اس میں سالوں سال لگیں گے. آگے فصل آنی ہے, آج آگے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہے. آج آپ دیکھیں, آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا آج وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ دنیا کے وزٹس پہ ہیں. ان کو باور کرا رہی ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا نے اس کلائمیٹ کو چینج کیا ہے, اس کی جو سزا جو ہم بھگت رہے ہیں اس پہ دنیا کو جو ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ہم نے تو کلائمیٹ چینج میں وہ نہیں کیا, جو آلودگی تو پاکستان نہیں پھیلائی, دنیا نے پھیلائی ہے. آج جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ایک ون لائنر جو ہے پولوٹرز شوٹ پہ کہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ آئے, آپ نے اس جو چیز کی ہے آج آپ ریبلیٹیشن ہمارا ساتھ دیں, اور یہ لوگ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ دیں. اچھا, پاکستان کی امیج پر کام ابھی جو حکومت ہے وہ عطا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کر رہی ہے, لیکن خان صاحب کی اگر بات کریں اداروں پر اٹیک, اچھا جیسے ہی کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ عدلیہ کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر کوئی ڈیسیجن آ جائے جو ان کی خواہشات کے برعکس ہو تو اس کے بعد اعظم سواتی کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. پھر اعظم سواتی کے بعد ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو کچھ کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ اداروں کو اس طریقے سے, جس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی ہائٹس پر جا رہے ہیں خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف, تو ملک کا ماحول اس سے بہت زیادہ خراب ہوگا. کس طرح سے اس سارے رویے کا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے, اور اس کو پولیٹکس آف کنوینئنس بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جب جو سوٹ کرتا ہے وہ موقف اپنا لیتے ہیں, اس بیانیے کو اپنا لیتے ہیں, اور اس میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, کتنے تضادات موجود ہیں ان کے ماضی کے بیانات میں اور حال کے بیانات میں. تو یہ جو اداروں پر ایک چڑھائی کی جا رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ بے جا سپاہ سالار کے بارے میں بات کریں, کبھی میر جعفر کہیں, کبھی میر صادق کہیں, کبھی آپ فوج کے کردار پہ جو ہے وہ بات کریں, کبھی ججوں پہ اٹیک کریں, پھر عدلیہ کے کردار پہ بات کریں.
خان صاحب اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کا سیلیبریٹی سمجھتے ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق وہ بگر دین دا اسٹیٹ ہیں، مگر خان صاحب کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اسٹیٹ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، ریاست ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. یعنی ایک شخص کی ذہنی حالت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اقتدار سے نکلنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کے نیوکلیر اثاثے سیف نہیں ہیں. یعنی اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ان کے بیانات سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، قومی طور پہ جو ایک پولرائزیشن ہے اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. خان صاحب کو تب تو ادارے بہت اچھے لگتے تھے کہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ترلا منت کرتے تھے، یا جب بجٹ پاس کرانے کے لیے وہ جا کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹیں کرتے تھے. اب جب نیوٹرلٹی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، تو خان صاحب سے بڑا جانور تو کوئی نہیں ہے. یعنی نیوٹرل اب سوٹ کرتا ہے تو کہنا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. وہ ایک طرف تنقید بھی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ ہنٹ بھی کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مجھے بلائیں بات کرنے کے لیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ایشو ہے. پھر شاید جب رسپانس نہیں ملتا وہ پھر تنقید پر آ جاتے ہیں. تو میں اسی لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اس ملک میں پہلے اتنے سارے ایشوز چل رہے ہیں پھر بھی، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ادارے کو ٹارگٹ کرتی چلی جاتی ہے. اسی لیے سوال کیا کہ اس کا کیا، اس کا سدباب کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ابھی لیٹلی جس طریقے سے اداروں پر زیادہ چڑھائی شروع کی ہے، آپ اس کا دیکھیں، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکل سکتا. اور اس کا حل یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ریاست کے خلاف بولنے کے حوالے سے حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے. اور یہ کسی کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ ایک طرف آپ کی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، آپ کی جیوگرافک لوکیشن ہے، آپ کے اسٹریٹجک ٹائز ہیں باقی ممالک کے ساتھ، تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی سیاست اور اپنی انا کی وجہ سے اداروں پہ جھوٹے الزام بہتان تراشی کرتے ہوئے وہ اداروں کو ملائم کرے. اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کر رہی ہے اور کرنا ہوگا. آدم سواتی صاحب والا جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ایک بندہ ڈائریکٹلی اس طرح کی ٹویٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. شہباز گل والا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا، اس میں گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا کیا کردار تھا وہ بھی آپ نے دیکھا. مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. دونوں کی میڈیکل رپورٹس یشفین صاحبہ آن ریکارڈ ہیں. شہباز گل صاحب پنجاب حکومت کی جیل میں رہے، اڈیالہ جیل میں، ان کی تمام میڈیکل رپورٹس آئیں، اس میں لکھا تھا کہ جی کوئی تشدد جنسی یا ادروائز نہیں اچھا، کیا آپ گیا. آدم سواتی صاحب والی بات کریں نا، اس پر ان کی اریسٹ پر جو کارروائی ہوئی ہے اس پر تنقید بہت ہو رہی ہے. کنڈی صاحب بڑی کرٹیسزم ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کے اندر تو بالکل مادہ ہی نہیں رہا برداشت کا. کوئی تنقید کرتا ہے آپ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، سواتی صاحب کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو بدسلوکی کی گئی تھوڑی سی دیر کے اندر، ابھی تو کوئی چیز شروع بھی نہیں ہوئی تھی، میرے ساتھ جس طریقے سے بہیو کیا گیا. تو کیوں اب یہ انٹالرنس ہے؟ آپ لوگ بالکل اس وقت کچھ برداشت کیوں نہیں کرے؟ ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے نا سر، یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے نیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی استعمال ہوا ہے. آپ پچھلے 4 سال حکومت کا دور دیکھیں، جس طرح نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، فریال تالپور صاحبہ کو، مریم نواز صاحبہ کو، خورشید شاہ صاحب کو، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈران کو انہوں نے اریسٹ کیا. خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، سارے لیڈرشپ رہی. پھر آپ مجھے بتائیں کہ عید کی رات کو جو ہے پولی کلینک سے فریال تالپور صاحبہ کو جیل شفٹ کیا گیا. پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ اگلے ہفتے فلاں بندہ اریسٹ ہوگا، یہ ہوگا، تو انہوں نے ہمیشہ نیب کو استعمال کیا اپنی چیز کے. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ اعظم سواتی کی ٹویٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کہہ دو بندی. ویسے اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں، کسی نے بھی ان کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اعظم سواتی کا ماضی کا بھی کریکٹر آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کا یو ایس میں اس کے اوپر کیا چارجز ہیں. وہ آج امریکہ نہیں جا سکتا، بلیک لسٹ ہے وہاں پر. اس کے اوپر جو ان کے جو وہاں کے اداروں نے جو لیٹرز لکھے ہیں، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، اس کے متعلق بتائیں کہ کیوں نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کے لیے ایسے کام کریں گے، اداروں کو آپ کمزور کریں گے، تو آپ تو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں گے. تو بہت بڑی بڑی باتیں پی ٹی آئی کے دوست کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو جو چیف آف سٹاف تھا جس نے اتنی بڑی قربانی آپ کے لیے دی ہے، اس کو اپنے عہدے پہ تو واپس بحال کر دو. کیوں نہیں بحال کرتے؟ بڑی آرمی چیف کی اور اس کی اپوائنٹمنٹ سے بات کرتے ہیں، اپنے چیف آف سٹاف کو بحال کرنے کا اس کے پاس نیا اپوائنٹ کر لیا نا، تقرری اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اپنا چیف آف سٹاف جو پرانا ہے، جس نے بقول ان کی بہت بڑی قربانی دی، ان کے لیے جیل گئے، جو کچھ کیا، اس کو واپس بحال تو کر دو. جرأت تو کر لو ذرا.
اس کو بحال نہیں کر سکتے، باقی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جس طریقے سے انہوں نے اس حکومت جانے کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے، جو انہوں نے کہا کہ اس ملک پہ جو ہے وہ ایٹم بم گر جاتا اگر خدا نخواستہ اگر ان حکومتیں سے کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کو صرف ایک چیز کی ہے کہ میں کس طریقے سے اقتدار میں آؤں، باقی کچھ نہیں. نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کو کا اریسٹ، ان کے خلاف کارروائی، یہ بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ اداروں کے خلاف اگر بات کریں اس طریقے سے لوگوں کو بھڑکائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے. دیکھیں دوسری بات ہے، ہم تو ایسے پولیٹیکل ورکر نہیں کہتے کسی کے پاس یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تشدد کے ہم بالکل خلاف ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ اعظم سواتی نے کرنا، پی ٹی آئی نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے اور ڈاکٹروں نے. اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، غلط ہوا ہے، وہی سزا دے گی. وہی عدالتیں جو اتوار کے دن خان صاحب کے لیے کھلی ہیں، پاکستان کے عام شہری کے لیے نہیں کھلی. وہی عدالتیں جو آپ اگر بیل بیفور اریسٹ کریں، میں تو بڑا نالائق اسٹوڈنٹ ہوں لاء کا، طارڑ صاحب تو بڑے ایکٹیو ہیں. بیل بیفور اریسٹ کے لیے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کورٹ کے سامنے. اتوار کے دن عدالت کھلی، سرنڈر نہیں ہوا، فنگر پرنٹس لگانے پڑتے ہیں، وہ نہیں ہوئے، اور لوگ کہتے تھے کہ جی رات کو عدالتیں کھلی ہیں. آج وہ اتوار کی عدالت کھلنے پہ کوئی بیان نہیں دے رہے. آج کیا عام شہری کے منسٹرز کی پریس کانفرنس تھی، اس میں خواجہ صاحب سے بار بار یہ سوال کیا گیا کیونکہ خواجہ صاحب نے بھی کچھ سخت گفتگو کی ایک سینئر پولیٹیشین کے بارے میں، ایک سینئر وکیل کے بارے میں جنہوں نے آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق پرانے سیاستدان ہیں. پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ کے سرکل سے اگر کوئی آواز دیکھیں، آپ اعتزاز احسن صاحب کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ اسی کی بات کر رہے ہوں گے. دیکھیں اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیکھیں وہ عہدیدار نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے تمام ہمارے جو وہاں پہ عہدیدار ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنس ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. پریس کانفرنس ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. آج بھی ہماری سپر میٹنگ ہوئی، وہ نہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہے، نہ ہمارے ترجمان ہیں، نہ وہ آفس بیرر ہیں. اگر وہ زمان پارک میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اگر پڑوسی پن نبھا رہے تو ان کی اپنی بات ہے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل موقف نہیں. میں آپ سے ایز اے پارٹی ممبر یہ سوال نہیں پوچھ رہی، میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر اعظم سواتی ایک لائن کراس کرتا ہے اور کارروائی ہونی چاہیے، تو اگر وہی لائن اعتزاز احسن کراس کرتے ہیں تو پھر کارروائی ہونی چاہیے. اعظم سواتی کی لائن کراس کرنے میں اور اعتزاز احسن کی لائن کراس کرنے میں بہت فرق ہے. وہ اسٹیٹ کے خلاف اعظم سواتی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ مطلب ہے کہ ایسی بات کر رہے ہیں جو ہیں مطلب ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ بالکل میرے سینئر، میں ان کا قدر کرتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں وہی اعتزاز احسن صاحب جو ہے چیف جسٹس صاحب کی گاڑی چلا رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کچھ ہوا؟ یہ چیزیں دیکھیں، پھر وہ جو ہے اس کو تو ایک دن کی ریلیف اس چیزوں سے نہیں دی جب وہ کورٹ میں کھڑے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں میں وہی کہہ سکتا ہوں. اچھا، میں عطا طاہر صاحب سے ایک سوال اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے سر آپ لیگل سائڈ کو بھی دیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پرائم منسٹر اور حمزہ شہباز صاحب والا ڈیسیجن، یہ سارا جو ایک ہم نے دیکھا ایک اگریشن اور ایک دوبارہ سے یہ پورا ایک کانفرنٹیشن جو ٹریگر ہوا وہ اس کے بعد ہوا. میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں کیونکہ وہ بار بار یہ لائن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے سپورٹرز کو بھی یہی چیز سیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو اقتدار میں آئے اسی لیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فائنل آخری چیز تھی جو ان لوگوں نے کروانی تھی، یہ کروا لی ہے. دس از وائی آپ لوگوں نے ان کی گورنمنٹ کو گروایا تاکہ آپ لوگ اپنے یہ معاملات کلیئر کروا سکیں. اس سوال کے دو حصے دیکھیے. پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آئے، ہمارے اقتدار کو دو چیزوں سے جوڑا گیا. کہا گیا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ خان صاحب اپنے ایم این اے کی پولیٹیکل مینجمنٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ دو لوگ پالیٹکس کو سمجھتے تھے اور ان کے لوگوں کو سنبھالتے تھے اور پی ٹی آئی میں جوائننگز کرواتے تھے. ایک جہانگیر خان ترین اور ایک علیم خان. خان صاحب نے انتقام میں اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر دونوں پہ پرچے دیے، دونوں کے گھر والوں پہ پرچے دیے. وہ دونوں جب منحرف ہو گئے اور پارٹی ٹوٹنا شروع ہو گئی تب ریئلائز ہوا کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے. تو خان صاحب کی پولیٹیکل مینجمنٹ کا فیلئر کا جو سارا ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. بھئی آپ اپنے ایم این اے کو سنبھالتے، آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. نمبر 2، بین الاقوامی سازش کا بیانیہ بھی اپنی موت مر گیا. اب جب ساری آڈیو لیکس آئے ہیں پتہ لگا ہے کہ یہ خان صاحب نے اس کے ساتھ کھیلنا تھا، اپنی مرضی کے منٹس بنانے تھے اور ہمارے دوست ممالک جن سے ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں ان کو بدنام کرنا تھا. یہ تو چلے ایک طرف ہو گئی بات. اب یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے خلاف، یہ تب ایف آئی آر رجسٹر ہوئی جب شہباز شریف صاحب ابھی نیب کے اسی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں جیل میں تھے. 1 سال یشفین صاحبہ چلان پیش نہیں کیا گیا. ہم جب بینکنگ کورٹ جاتے تھے
जज साहब ने 4 महीने बाद पूछा तफ्तीशी अफसर से कि आपकी तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है, 0, एक लाइन नहीं लिखी हुई थी तफ्तीशी रिपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा चलान जमा कराएं, चलान जमा कराया तो 4-5 सवालात किए एविडेंस के हवाले से कि आप 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, आप करप्शन कह रहे हैं, आप किकबैक कह रहे हैं, आप मकसूद चपड़ासी कह रहे हैं, आप मुश्ताक चीनी कह रहे हैं, आप अकाउंटों में पैसा आना जाना, ये सारे इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत कहाँ हैं? तो शहजाद अकबर ने जो लाहौर FIA की बिल्डिंग में बैठ के ये FIR खुद बनाई थी, खुद अलल ऐलान FIA के दफ्तर में बैठ के ये सारे मामला खुद हैंडल करता था, उसने कहा कि जज साहब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया जाए। बैंकिंग कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने खड़े होकर कहा कि हम ये केस आपको नहीं सुनवाना चाहते। तो जज साहब ने कहा मैं बैंकिंग कोर्ट का जज हूँ, आपको चलान में से बैंकिंग ऑफेंसेस डिलीट करना होंगे। चलान 1 साल बाद जमा हुआ ट्रायल के पर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के। तो जब बैंकिंग ऑफेंसेस डिलीट हुए, बैंकर्स को एग्जोनरेट किया गया, तो मौजूदा जज साहब जिन्होंने ये बरियत का फैसला दिया है, ये केस उनको ट्रांसफर करवाया गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से, इस उम्मीद में कि शायद ये मामला ताखीर का शिकार हो। जब FIR की रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद तक चलान जमा कराया है तो हम इसको 2 साल खींच लेंगे। देखिए ये कोर्ट्स हैं, एक जेस्टेशन पीरियड होता है केसेस का, उनके फैसले आना होते हैं या सजा की सूरत में या बरियत की सूरत में। सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन को चलान पर और FIR पर रिलाय करना होता है। बतौर वकील मैं आपको बताऊं कि अगर FIR वीक है, उसमें एविडेंस नहीं है, चलान वीक है, चलान में एविडेंस नहीं है, तो केस स्टैंड नहीं कर सकता। अब जज साहब ने जब एविडेंस मांगी तो पता लगा कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में ना कोई पैसा आया था ना गया था। अब जितने मुलाजमीन का जो इल्जाम लगाया जाता था, अब देखिए एक मिल है, उसका जो CEO या MD है, वो जाके थड़े पे जाके गन्ना तो नहीं खरीदता या चीनी तो नहीं बेचता। गन्ना जो खरीदते हैं ग्रोअर से, काश्तकारों से, वो मुलाजमीन खरीदते हैं। चीनी जो बेचते हैं वो भी मैनेजर लेवल के लोग बेचते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई मालिक मिल का जो है वो थड़े पे बैठ के गन्ना खरीद रहा है, चीनी बेच रहा है? हैविंग सेड दैट, फिर भी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ना इस मिल के डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना MD हैं, ना CEO हैं। तो आपने जब इतने बड़े बड़े मफरूजों पे ये केस बनाया, उस वक्त इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कौम का वक्त और पैसा जाया किया, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है या किसी शख्स का, किसी फर्द वाहिद का क्या रोल है? और मैं पूछना चाहता हूँ ये केस बनाने वाला शहजाद अकबर आज कहाँ है? और टीवी पे आके कागजों के पलंदे लहराने वाला शहजाद अकबर आके बताए। वो तो बहुत पहले ही नो वे टू बी सीन थे, वो तो पहले ही चले गए थे, सीन से आउट हो गए थे। अच्छा, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद चीमा साहब भी हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और उनकी जानिब पे मैं आऊँगी, लेकिन पहले एक सवाल मैं आप दोनों हजरात से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुंडी साहब एक ये वो है ना, जो बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है जी कि आप अर्ली इलेक्शन करवा दें। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, बात भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, आप अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दें। अब कुछ तज्जियाकारों का ये ख्याल है कि आप लोग जो है वो अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दें, ताकि अगर आप भी जीत कर आते हैं तो पूरे 5 साल का मैंडेट लेके आए, स्टेबल गवर्नमेंट लेके आए और इस मसले से भी जान छूटे। देखिए, पहले हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे 5 साल की। अब दूसरी बात यह है कि इमरान साहब ये कहते हैं कि मैं अर्ली इलेक्शन या इलेक्शन के डेट के लिए इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन फ्लड अफेक्टेड लोगों का, गरीब लोगों का जो इस वक्त बेसवानी की हालत में हैं, जिनके घर चले गए हैं, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, उनकी रिलीफ के लिए इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं हर इशू पे बैठने को तैयार हूं अगर पहले अर्ली इलेक्शन की बात के ऊपर कोई इत्तेफाक हो। देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन का ऐलान हो, इलेक्शन का ऐलान तो नहीं होना, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे फिर मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। मतलब है कि उनको लोगों को कोई दर्द नहीं है, गरीब लोगों को कोई दर्द नहीं है, वो सैलाब में जो कुछ भी सफ़र करें, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो है पहले इलेक्शन का ऐलान करें। तो इलेक्शन का ऐलान तो 2023 में इलेक्शन का हो गया, ऐलान 2023 में इलेक्शन होना है अक्टूबर में, तो उसके बाद आए बैठे अभी बाकी चीज़ों पे। अर्ली इलेक्शन ना, वो ये कहते हैं कि आप जो टेन्योर 5 साल का पूरा नहीं, अर्ली इलेक्शन के ऊपर बात करें। कुछ ऐड करेंगे? मैं चीमा साहब को शामिल कर लूँ। देखिए, अर्ली इलेक्शन पे बाकी बात तो नहीं हो सकती, उनकी मर्जी है, बैठे ना बैठे। मैं तो हुकूमत कहूँगा उसको उस साथ बैठना कि मतलब है कि अब
بیٹھے بات نہیں ہو سکتی ارلی الیکشن پہ بات. وہ تو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ بیٹھے نہ بیٹھے 100 دفعہ نہ بیٹھے, ہمیں کوئی اتنا شوق نہیں ہے بیٹھنے کو ان کے ساتھ. عمار مسعود صاحب کو گفتگو میں شامل کروں ادارے پر تنقید کرنے کے حوالے سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیپ اپ جو ہے وہ تنقید میں پاکستان تحریک انصاف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 1-2 دن سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ادارے کو اور شخصیت کو آپس میں کنفیوز مت کریں. ہم ادارے پر تنقید تو نہیں کریں, لیکن اگر کوئی 1-2 شخصیات ہیں تو ان پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے. یہ ہولی کاؤز جو ہے وہ آپ مت بنائیں, یہ کانسیپٹ مت لے کر آئیں. دیکھیے ابھی جو گفتگو میں نے سنی اس میں یہ بات سنی کہ ہر شخص مقدس ہے, ہر ادارہ مقدس ہے, اور جس ادارے کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مقدس ہے اگر وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو بھول کر نیوٹرل ہونے کا, سیاست میں حصہ نہ لینے کا عہد کر رہے ہیں, ہائیبرڈ نظام جیسے نظام دوبارہ تخلیق نہ کرنے کا عہد کر رہے ہیں. تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر مقافات عمل ہے, اور وہی جو نعرے جن لوگوں کے خلاف غداری کے فتوے لگاتے تھے, جن لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے, آج وہی سارا منظر ان کو خود دیکھنا پڑ رہا ہے. حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہ جرم جو لوگ چوری چھپے کیا کرتے تھے یہ ببانگ دہل کر رہے ہیں, اور کسی قسم کی شرمساری, کسی قسم کی خجالت کا اظہار ان کی جانب سے بالکل نہیں کیا جا رہا. ایسے جو دیکھیے ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے, تحریک انصاف جو ہے وہ بیساکھیوں پر کر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر 1 پیج کا نعرہ لگاتی ہوئی اس میدان میں اتری تھی. 2018 میں یہی ہوا تھا. اب جو اداروں سے بات کریں تو ان کا صرف ایک نقطہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہم نے نہیں گرائی, ہم نے صرف 4 سال کے بعد وہ بیساکھیاں, وہ سہارا ان سے کھینچ لیا ہے, کیونکہ ان کی کارکردگی صفر سے بھی کہیں نیچے پاتال کی طرف گری ہوئی تھی. تو ایسے حالات میں کبھی آپ نے سنا کہ تحریک انصاف نے کوئی بات, کوئی الزام اپنے ذمہ لیا ہو؟ اگر آپ ان کی معاشی کارکردگی کی بات کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا. ان سے کہیں بلین ٹری سونامی احساس پروگرام, یہ فخر سے سینہ تان کے کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے. ان سے کہیں کہ فوج کے خلاف ٹرینڈ کس نے بنائے تو یہ اس کی تعدیب شروع کر دیں گے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹرینڈ بنے تھے, وہ جو نعرے لگوائے گئے تھے, شہباز گل نے جو کیا تھا, اعظم سواتی جو کر رہا ہے, جمیل فاروقی جو کر رہے ہیں, وہ کس کے ایما پہ کر رہے ہیں؟ المیہ اس سوسائٹی کا یہ ہے کہ وہ شخص جو اس سارے معاملے کا سرغنہ ہے, جو اس معاشرے میں انتشار اور نفرت پھیلانے کا موجب ہے, جو صوبوں کو وفاق سے لڑانے کی وجہ بن رہا ہے, اس کی طرف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور جب تک وہ ایک بہت کھلا ہوا منہ بند نہیں کیا جائے گا تب تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اسی چیز پر کنی صاحب موجود ہیں, ان سے بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں. سر آپ نے سنا ہے چیمہ صاحب کی گفتگو کو, وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ چیزوں کو مکس کرتے ہیں. ہم نے ادارے کی بات کس نے کی ہے, اور انہوں نے کچھ شخصیات کے نام بھی لیے ماضی میں. انہوں نے کہا جی وہ لوگ اگر غلط کر کے گئے تو کیا ادارہ غلط ہے؟ ہم ادارے کو تنقید نہیں کر رہے. دیکھیں اداروں کو تنقید نہیں کر رہے آپ, کیا ادارے کے اگر ہیڈ کو تنقید کر رہے ہیں جو کہ سٹنگ ہیڈ ہے تو اس کو کس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ انہوں نے بڑے نام لیے, انہوں نے نہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کس نے بنائی, وہ بھی کہ ادارے کے شخص جو ہمیشہ سب کچھ, اور آج انہوں نے بتا دیا, آج ان کے اپنے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بتا دیا کہ ہمیں جو ہے وہ لایا گیا تھا, ہم جو ہے ہم تو صرف وہ تھے, پپٹ تھے, باقی کام تو وہ کر رہے تھے. اور وہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی کہ میں بالکل ہم 1 پیج پہ ہیں اور میں کسی کی ریٹیشن نہیں لوں گا, اور میں نے سب سے کمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا, اس سے اچھے کمپیٹنٹ مجھے لوگ نہیں ملے جس کو میں نے اپوائنٹ کیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو سب میں نے غلط کہا تھا, کہنے پہ کیا, مجھے کہا گیا, میسج دیا گیا, مطلب میں نے غلط کہا. اور یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں آپ اس وقت کہتے جب آپ حکومت میں تھے, اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل ہوں. پھر اس کے بعد دیکھیں جو چیز بھی ہے, میں نے پہلے بھی اس پہ ڈیبیٹ کی ہے, آڈیو لیکس کے اوپر بھی کی ہے کہ آڈیو لیکس پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کہتا ہوں کہ یہ غلط چیز تھی. آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس, چیف منسٹر کے گھر یا دفاتر بگڈ ہوں اور اس کی لیکس آئیں, وہ غلط ہیں. لیکن جب اس وقت آ رہی تھی, یہ اس وقت مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. ان کی اب آ رہی ہیں وردن فوردن, یہ جو باتیں کرتے تھے, جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ووٹ لینے کے لیے بھی ریکویسٹ کرنی پڑی, ان کے اپنے پارٹی ہیڈ نے جو کہا کہ جی میں نے مینیج کر لیے ہیں, لوگوں کو تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ تو لوٹے ہیں فلانی چیزیں, اور خود مینیج کر رہے تھے, خود مینیجر بنے ہوئے تھے,
خود پانچ لوگ ہیں میرے پاس، خود MNAs مینیج کر رہے تھے. تو مطلب ہے کہ ایک طرف ایک ان کا بیانیہ، دوسری طرف دوسرا بیانیہ. تو یہ پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. آپ وہ چیز کریں جس کے اوپر آپ دوسروں پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو اپنے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزوں پہ اگر آپ وہ کریں تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو چیزیں پالیٹکس ہوتی رہے گی. پالیٹکس ابھی بھی سنڈے کو ایک الیکشن، بائی الیکشن کچھ حلقوں میں ہو رہا ہے، اس میں پتہ چل جائے گا. جنرل الیکشن بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے، بہت جلدی جنرل الیکشن کی بھی کمپین شروع ہو جائے گی. انہوں نے تھوڑا ارلی شروع کر لی ہے کیونکہ لانگ مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی اب تاریخ نہیں دینا، اب ان کو پتہ نہیں کہ ہم تاریخ کب دیں. ہم تو انتظار میں مہینے ڈیڑھ سے کہ کب تاریخ دیں گے، لیکن یہ تاریخ دینے کو مطلب ہے قاصر تاریخ دیں. ہم تو کہتے ہیں جلدی تاریخ دیں. جب ہم وہ کہتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو میں نے سوچ کے رکھا ہے اور میں کروں گا، اور تاریخ بھی آ جائے گی، جلدی آ جائے گی. وہ جلدی کب آئے گی ہمیں اس چیز کا انتظار. ہم تو کہتے ہیں جلدی کریں، جلدی کریں. ہم بالکل تیار ہیں. کیا تیار ہیں؟ یہ کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہیں یا آپ ان کو آنے دیں گے؟ نہیں دیکھیں، ماضی میں بھی آپ دیکھیں ان کی حکومتوں میں جب ان کی حکومتی لانگ مارچ ہوئے، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے لانگ مارچ کیے. بلاول صاحب بھی آئے تھے. انہوں نے مختلف جنہوں نے دھرنا دینا تھا ان کو جگہ مخصوص کر دی گئی تھی کہ آپ یہاں پر دھرنا دیں. مولانا کے لیے بھی ہم جب کراچی سے لانگ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آ رہی تھی، ہم چیئرمین بلاول کی 2 اسٹیٹمنٹ تھیں، یا آپ استعفیٰ دیں، الیکشن اناؤنس کریں، یا عدم اعتماد کا سامنا کریں. جس دن اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے، ہم نے کہا ہم ڈی چوک پہ جلسہ کر کے پرامن طریقے سے ہم منتشر ہو جائیں گے. اور اسی دن ہم نے انہوں نے استعفیٰ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کر دی. اب یہ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم 4 سال لگے رہے کہ آپ استعفیٰ دیں، الیکشن کریں. آپ تو نہیں کرا رہے تھے، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو؟ تو وہ خیر وہ اب یہ کیوں کہتے ہیں الیکشن؟ اب دیکھیں 2 چیزیں. اگر دیکھیں ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے اداروں پہ حملے کیے، انہوں نے پولیس کے جو یہاں کے انچارج تھے ان کو ان کے پارٹی کے ورکروں نے پیٹا. انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر پتھراؤ کیے جو ان کے خلاف جو تھے، جو ٹی وی کے جو ہے وہاں پر اینکرز یا جو وہاں پہ نمائندے تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، وہ سب ماضی کا. اگر آپ بولیں گے کہ ہم انتشار کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ کنفرم یہ کر لیں. ان کی حکومت یہ کہتے ہیں ہماری 2 صوبوں میں، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، دوسرے میں ان کی اتحادی حکومت ہے. کیونکہ اتحادی حکومت کا ماضی کا تجربہ بھی بڑا خراب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ شہباز گل کو پنڈی اسپتال میں شفٹ کیا جائے، لیکن پرویز الہی نے ان کو اسلام آباد شفٹ کر دیا. تو کیا آپ تو اتحادی اور یہ سیم پیج پہ ہے کہ نہیں؟ پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی آئی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کی، تو یہ تو ان کے ساتھ. اچھا، میں نے سوال عطا صاحب سے وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، سوال اس وقت چھوڑا تھا میں نے الیکشن کے حوالے سے. سر، ارلی الیکشن کیوں کنسیڈر نہیں کر رہے؟ آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں آپ بھی کچھ دیر کے لیے موجود تھے، وہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے اپنی گفتگو میں کہیں کہا کہ ارلی الیکشنز جو ہیں وہ آن دا کارڈز نہیں ہیں، لیکن اگر ارلی الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو ان کے کہنے پہ نہیں ہوں گے، جس سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا یہ آن دا کارڈز ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے، ارلی الیکشنز کا نسخہ بھی اور چابی بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر آج چاہیں اور وہ اتنا حوصلہ اور ہمت رکھیں، آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کریں، آج کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ ملک میں جنرل الیکشن رک جائیں؟ ان میں اتنا ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے کہ یہ پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت ختم کریں. یہ جس دن انہوں نے ختم کر دی، اگلے ہی دن الیکشن ملک میں کال ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ 2 بڑے صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور وفاق بھی بیٹھا رہے اور سندھ بلوچستان بھی بیٹھے رہے. تو یہ صرف ان کے گمکس ہیں. یہ بارگیننگ کر کے کوئی نہ وہ چاہتے ہیں کہ فرا گوگی ملک میں واپس آ جائے، جو لوٹ مار کی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف مل جائے. یہ جو آپ کو ڈھیل اور تھوڑا سا نظر آ رہا ہے نا، یہ ڈیلے کر رہے ہیں معاملات کو، یہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ کیسز سے بچ جائیں. ہم نے تو بڑے ہمت حوصلے سے برداشت کیا. نہیں، لیکن طارق صاحب ایک سوال حکومت سے ایک اور بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس لوٹ مار کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کیسز کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، فل فورس میں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. اگر تو کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، آپ لوگ اقتدار میں ہیں، یو شوڈ ٹیک دیم ٹو ٹاسک. دیکھیے، میں اس میں آپ کو عرض کروں، انہوں نے جب لوگوں پہ ہیروئن ڈالی، لوگوں پہ جھوٹے کیس بنائے، آج وہ سب لوگ باہر ہیں اور وہ انہوں نے اجرت میں کیا، جلد بازی میں کیا. اب آپ دیکھیے گا کہ جو فورن فنڈنگ کیس میں لاہور سے ان کا حامد زمان گرفتار ہے، سیف نیازی مفرور ہے، عامر کیانی مفرور ہے. اس کے بعد یہ جو خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اس کا آرڈر کسی بھی دن آ سکتا ہے. حکومت نے جو کیسز جن میں دم تھا اور جن میں ایویڈنس تھی، انہی میں پروسیکیوٹ اور پروسیڈ کیا ہے. دیکھیے، تیاری کے بغیر کسی کے خلاف آپٹکس کے لیے کیس بنانا، ہم اس کو جرم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہو سکتے. اسی لیے صرف وہاں پروسیڈ کیا جا رہا ہے جہاں پہ میرٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیا جائے.
اب فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ بھی ایشو ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, اگر ان کا دامن اتنا صاف ہے تو فرح صاحبہ دبئی میں کیوں مقیم ہے, وہاں پہ کیوں قیام پذیر ہیں؟ ان کو واپس آنا چاہیے تھا. اور وہ ان کے اقتدار ختم ہوتے ہی باہر کیوں گئی اور پاکستان واپس آنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ جب اقتدار کے دن تھے تو وہ دن رات یہاں پہ سرکاری امور کیا, نجی امور کیا, تمام تر معاملات بنی گالہ سے لے کے پنجاب حکومت تک ایک ایک چیز اپنی ذاتی نگرانی میں کرتی تھی. تو اگر خان صاحب کو ڈر نہیں ہے وہ کہ انہوں نے کچھ نہیں, اگر وہ سمجھتے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, تو ان کو واپس بلائیں, آ کے نیب میں پیش کروائیں. 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ بالکل الگ ہے, اس کے علاوہ اس میں اتنا کچھ ہے, اور اس میں بھی نیب میں ابھی یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, مگر اس میں بھی وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جس دن پروسیکیوشن ٹھیک طریقے سے چل پڑی, خان صاحب کی کنوکشن آپ نوٹ کر لیں کہ وہ انشاءاللہ بچ نہیں سکے. صحیح ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار فالو کر کے کریں گے. جمشید چیمہ صاحب, لانگ مارچ کی ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی, اناؤنس کیوں نہیں کر رہے لانگ مارچ؟ لیکن پہلے تو طاہر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا نوکر جو ہے شہباز شریف صاحب کے گنا نوکروں کے نام پہ خریدا جاتا ہے. یہ جو 16 ارب روپے کی ایف آئی اے کا کیس تھا شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کا, وہ 16 ارب وہ تھے جس میں کسی بھی بندے کا گنے سے یا چینی کے کاروبار سے دور دور کا تعلق نہیں تھا. وہ اس طرح کے لوگ تھے جس طرح کے بٹ صاحب تھے گجرات والے, جن کا نوٹیفکیشن طارد صاحب نے کیا تھا, وہاں کی بیوٹیفکیشن شہر کی جو ہے, اور ڈی سی ان کے نیچے تھا. ان سے 50 لاکھ روپے یا 40 لاکھ روپے آیا اور وہ آگے صاحب کے اکاؤنٹ میں شامل ہوا. وہ کے اکاؤنٹ ہیں جو آپ کہہ رہے 16 ارب کے ہیں. تو یہ طارد صاحب غلط بیانی کر رہے تھے, ٹھیک نہیں بات کر رہے تھے. لہٰذا یہ قوم کو مس گائڈ کرنا یہ پرانی عادت ہے ان کی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو فرح گوگی ہے, فرح گوگی ڈپٹی اسپیکر جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کی بہو ہے. بھئی آپ اون کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی آپ کا ایم پی اے جو ہے گجرانوالہ سے, اور آپ کا ڈپٹی اسپیکر بھی ہے, پہلے پچھلی بار وزیر صحت تھے, وہ ہمیشہ آپ کے مطلب 85 سے یا 79 سے بلدیاتی انتخابات سے لے کے آج تک سوائے کاف لیگ کے سینیور کے ہمیشہ مسلم لیگ میں رہے ہیں, اور مسلم لیگ کے اسٹار وارٹ ہیں. تو مسلم لیگ کے جو اسٹار وارٹ ہیں ان کی بہو کو آپ اون کیوں نہیں کر رہے؟ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی گفتگو میں خود گنوایا کہ کسی کا پوتا ہو, کسی کا بیٹا ہو, اس کے عمل کے لیے آپ اس کو جواب دے نہیں ٹھہرا سکتے. میرا وہ رشتہ دار بھی نہ ہو, میرا بلڈ ریلیشن شپ بھی نہ ہو, اور دوسرے کی بہو ہو, تو بہو والے بھاگ جائیں اور میرے کھاتے میں ڈال دیں. دیکھیں تھوڑی شرمندہ ہونا چاہیے بندے کو تھوڑا. سر کھاتے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, پھر آپ کہیں گے سر کھاتے میں کس نے ڈالا؟ خان صاحب نے پوری ویڈیو بیان دیا کہ ان کو سپورٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایک منٹ دوسری بات اس میں امپورٹنٹ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ بات ہو رہی ہے اس کی لانگ مارچ کی طرف سے بات ہو رہی ہے. لانگ مارچ جو ہے وہ تو آن کارڈ ہے, وہ تو ہونا ہے. تو وہ تو ہونا ہے, اس میں ٹائمنگ ڈیفینیٹلی ہماری اپنی ہوگی, ٹائمنگ بھی ہوگی اور تیاری کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, اس سے بڑا اصرار کیا جا رہا تھا کہ جناب آپ اداروں کا نام پہ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال آپ طارد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم بی بی دونوں نے نام لیا, باجوہ صاحب کا بھی لیا, جنرل فیض کا لیا, اور ایک اور کا لیا, اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, پرانی بات نہیں ہے. تو اس کا جواب کبھی دے دیں. آپ کو دور کی بات نہیں ہے کہ کیوں لیتے ہیں. دوسری بات, کینگرو کورٹ کا ذکر ہوا, کینگرو کورٹ کا ذکر بے نظیر صاحبہ نے کیا. اچھا جمشید چیمہ صاحب, آپ نے لانگ مارچ پہ جواب دیا, آپ نے کہا ہم اپنی تیاری سے آئیں گے. وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں آئے ہمارے ساتھ. عمار مسعود صاحب سے صرف 1 لائن آخر میں کامنٹ لے لیں, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. لانگ پہ 1 لائن کامنٹ دے دیں. خان صاحب جلدی آئیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ لانگ مارچ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہاں, اس کے لیے بہت پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, ورکرز کو موٹیویٹ, کنٹینر, ٹرک, ٹریفک. خان صاحب کہتے ہیں میں نے 5 لوگوں کو بتایا ہوا ہے. تو ان حالات میں کیسے لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں, تیاری ان کی نہیں ہے. تیاری نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ عمار مسعود صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. فیصل کریم کنڈی صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عطا طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جمشید چیمہ صاحب کے شکر گزار ہیں پروگرام میں وقت کے لیے. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.